नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ईमान वालो, अपने आप को भी आग से बचा लो, जहन्नुम की आग से, और अपने घर वालों को भी बचाओ। इससे ये मुराद है, इंसान तो अपने घर वालों को आग से नहीं बचा सकता। इससे मुराद ये है कि घर वालों को भी नेकी का हुक्म दो, उनको भी बताओ कि ये वाले अमल जो हैं जन्नत में ले जाने वाले हैं, ये वाले जो अमल हैं वो जहन्नुम की तरफ ले जाने वाले हैं। और जिसका जो जिम्मेदार होगा ना, अगर वो अपने घर में रहता है तो वो अपने बच्चों का, अपने बीवी बच्चों का, जो घर में उसके मातहत है, वो उसका जवाब दे होगा कि क्या तुमने उनको नेकी का हुक्म दिया था? तुमने देखा था तुम्हारे घर में बेपर्दगी हो रही है, तुमने उनको उससे रोका था? तुमने देखा था तुम्हारे घर में लोग नमाजें नहीं पढ़ रहे, तुम्हारी बीवी नमाजें नहीं पढ़ रही, तुम्हारी औलाद नमाजें नहीं पढ़ रही, कुरान की तिलावत नहीं कर रही? क्या तुमने उनको नमाजें पढ़ने का कहा था? क्या तुमने उनको फिल्में ड्रामों से रोका था? क्या तुमने उनको मौसीकी से रोका था? क्या तुमने उनको झूठ से रोका था? क्या तुमने उनको हराम कामों से रोका था? क्या तुमने उनको फहाशी से रोका था, बेहयाई से रोका था, बेशर्मी से रोका था? ये है इसका मतलब। क्या तुम अपने घर वालों को आग से बचाओ और अपने आप को भी बचाओ। अब खुद आप अगर अच्छे अमल नहीं कर रहे, सबसे पहले तो आप अपने आप को ठीक करें, अपने जिस्म से अपने तबलीग का आगाज़ करें, अपने जिस्म से देखें कि आप जो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, क्या आपकी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? क्या आपका चेहरा सुन्नत के मुताबिक है? क्या आपका लिबास, क्या आपका उठना बैठना, क्या आपका खाना पीना, क्या आपका सोना जागना, आपका रहन सहन, आपका कारोबार, आपकी गुफ्तगू, आपके सारे अमाल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं? सबसे पहले आप अपने आप को देखें। क्या आप हय्या अलल फलाह की आवाज़ सुनकर मस्जिद में जाते हैं? आप फजर के वक्त नींद को ख़राब करके, अपनी नींद को तोड़ के, अपनी नींद को ख़त्म करके, नरम बिस्तरों को छोड़कर, ठंडे कमरों को गर्मियों में छोड़कर मस्जिद जाते हैं? अगर तो आप खुद ये काम कर रहे हैं, आप 5 वक्त नमाज़ें पढ़ रहे हैं, आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आप हलाल कमा रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप सबसे पहले अपने आप को देखें, उसके बाद अपने घर वालों को देखें, अपनी औलाद को देखें। आपकी औलाद की तन्हाइयाँ ठीक हैं, उनकी तन्हाइयाँ पाक हैं, उनकी महफिलें पाक हैं, वो मस्जिदों में जा रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह घर से निकले और रात को गए और आपको पता ही नहीं कि आपके घर वाले क्या कर रहे हैं, आपकी बीवी सारा दिन क्या करती है, आपके बच्चे सारा दिन क्या करते हैं। आप उनसे जाकर, आप रात को घर जाकर सबसे पहले अपनी बीवी से पूछें, क्या बच्चे नमाजें पढ़ रहे हैं? क्या तुम नमाजें पढ़ रही हो? कुरान की तिलावत हो रही है? कोई गलत काम तो घरों में नहीं चल रहे? कोई फिल्में ड्रामे तो नहीं चल रहे? कोई म्यूजिक तो नहीं चल रहा सारा दिन? आप मातहत हैं, आपके जो मातहत हैं, आपने उनसे ये पूछना है, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे ये सवाल होना है। आप हुक्म दें। आपका अगर बच्चा 7 साल का हो गया, उसको आप प्यार और मोहब्बत के साथ नमाज की दावत दें, दीन की दावत दें। फिर जब वो 10 साल का हो जाए तो अगर वो नमाज नहीं पढ़ता ना, उसको आप मार कर नमाज की तरफ लाएं। आपको इजाज़त है कि आप उसको मारें नमाज के लिए। हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं? आज हम स्कूलों में 4 साल के बच्चे को तो उठाने के लिए तैयार हैं, 5 साल के बच्चे को हम गहरी नींद से उठाते हैं, उसको तैयार करते हैं, स्कूल छोड़ कर आते हैं, लेकिन नमाज के लिए नहीं उठाते कि बच्चे की नींद ख़राब हो जाएगी। अल्लाह ताला ने 10 साल में मारने का हुक्म दिया अपने बच्चों को कि आप मार कर उनको नमाज का हुक्म दें। ये इतनी ज़रूरी चीज़ है। आपकी बीवी अगर नमाज के लिए नहीं उठती, आप उसको सुबह भी उठाएं,
آپ سارا دن میں اس کو نماز کا حکم دیں, نیکی کا حکم دیں, خاموشی کو اختیار نہیں کرنا اس معاملے میں. آپ اپنی تہجدیں بھی پڑھتے رہیں, آپ روزے بھی رکھتے رہیں, آپ نمازیں بھی پڑھتے رہیں, صدقہ خیرات بھی کرتے رہیں, زکوٰۃ بھی دیتے رہیں, لیکن گھر کا ماحول کیا ہے؟ گھر میں جب دیکھتے ہیں بیوی بھی نماز نہیں پڑھ رہی, بیوی بے پردگی کر رہی ہے, اولاد نمازیں نہیں پڑھ رہی, اولاد نافرمانی کر رہی ہے, فحاشی والے کام کر رہی ہے, بے حیائی والے کام کر رہی ہے, تو میرے بھائی پھر آپ کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی ہوگی. پھر آپ جو خاموشی کو اختیار کر رہے ہیں, آپ کو اس خاموشی کو توڑنا ہوگا. آپ کو بے پردگی کو دیکھ کر آپ کو اپنی بیگم کو, اپنی بیوی کو آپ کو پردے کا کہنا ہوگا. میرے بھائیوں, یہ خاموشی آپ کے لیے بڑی نقصان دہ ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے مچھلی والوں کا واقعہ, مچھلیاں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم نے ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی, میرے بھائیوں یہ آزمائش کے لیے کہا گیا تھا کہ تم نے اس دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ نے مشورہ دیا ہم جال لگا دیتے ہیں, اگلے دن آ کر پکڑ لیں گے. ایک نے کہا کہ تم غلط کر رہے ہو, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, ایسا نہ کرو. اور تیسرا جو تھا وہ خاموش تھا. اور جب اللہ کا عذاب آیا نا تو 2 گروہوں پر آیا تھا. جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جالوں کو بچھائے اور اگلے دن آ کر پکڑنا شروع کر دیا, ہیلے بہانے کیے, اگلے دن آ کر پکڑا مچھلیوں کو, وہ بھی نافرمان تھے, ہیلے بہانے کر رہے تھے. دوسرا وہ گروہ جو خاموش رہ گیا تھا نا, جنہوں نے کہا تھا خاموشی کو اختیار کر لو, ان پر بھی عذاب آیا تھا. بچے وہی تھے جنہوں نے نیکی کا حکم دیا تھا. بچے وہی تھے جنہوں نے کہا تھا نہ پکڑو مچھلیاں, اللہ کی نافرمانی نہ کرو. آج کل کے دور میں ہم بڑے بڑے معتبر لوگ, بڑے بڑے میچور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا دین تو ٹھیک ہے, میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں, میرا قرآن و سنت کے مطابق ہر چیز ہے. لیکن ہاں وہ کسی کو کہتے نہیں ہیں, وہ خاموشی کو اختیار کرتے ہیں کہ یہ بڑی حکمت عملی ہے جی خاموشی, کسی کو نہیں چھیڑنا. یہ آپ غلط کرتے ہیں میرے بھائیوں. آپ کو اپنی بیوی کو, اپنے گھر والوں کو, جو آپ کے ماتحت ہیں ان کو حکم دینا ہوگا. اب آ جائیں اپنے کاروبار کی طرف. اگر آپ دکاندار ہیں, اگر آپ آفس میں ہیں, آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو کہیں کہ نماز پڑھیں. اگر آپ مالک کی سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ملازموں سے کہیں میرے بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے, اذان ہو گئی ہے, سارے کام چھوڑ دو, پہلے حی علی الفلاح کی جو آواز آئی ہے, جاؤ مسجد کی طرف جاؤ, اللہ نے تمہیں بلایا, اس وقت کامیابی مسجد جانے میں ہے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماتحت جو لوگ جو تمہارے کام کرتے تھے ملازمین, ان کو تم نیکی کا حکم دیتے تھے, برائی سے روکتے تھے, ان کو نمازوں کا کہتے تھے, ان کو سچ بولنے کا کہتے تھے, ان کو حلال کمانے کا کہتے تھے. اگر تم خود حلال کما رہے ہوگے نا تو تبھی حکم دو گے نا. اگر اکثریت اللہ معاف کرے خود ہی حرام پر لگی ہوئی ہے, جھوٹ پر لگی ہوئی ہے, اور ایسی کمپنیز بھی ہیں جن کے آنرز اپنے ملازمین کو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے, وہ تو جو نماز کا حکم دیتے ہیں, میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو خود بھی نمازیں پڑھتے ہیں, اپنے ملازمین کو بھی نمازوں کا کہتے ہیں. لیکن بدقسمت ہیں وہ لوگ جو خود بھی نمازیں نہیں پڑھتے, جو خود بھی نیکی کا حکم نہیں دیتے, اور جو خود نمازوں کا ملازمین کو بھی نہیں کہتے کہ نمازیں پڑھیں. وہ بدقسمت لوگ ہیں. یقین جانیں میرے بھائیوں, اگر آج تک آپ نے نمازیں نہیں پڑھی, اپنے ملازمین کو نہیں کہا, تو آ جائیں, ابھی بھی وقت ہے. کیونکہ جو توبہ ہے نا, توبہ وہ آخری ہچکی سے پہلے ہے. اس گناہ سے بچ جائیں, نمازیں شروع کر دیں میرے بھائیوں. کاروبار آپ کا جتنا بھی ہو, گاہک جتنا بھی ہو, لاکھوں کروڑوں کا کیوں نہ ڈیل چل رہی ہو, میرے بھائیوں جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے میرے بھائیوں. کہیں آپ کی زندگی ایسے نہ گزر جائے کہ آپ کی ظہر بھی کاروبار میں, آپ کی عصر بھی کاروبار کی نظر ہو جائے, آپ کی مغرب کی کاروبار کی نظر ہو جائے, عشاء آپ کی فیملی کی نظر ہو جائے, اور فجر آپ کی مارننگ واک تو آپ کرتے ہیں. جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن مارننگ واک, ان سے پوچھا جائے مارننگ واک کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان سے پوچھا جائے کیا صبح نماز پڑھ کر آئے ہو, کہتے ہیں نہیں پڑھی. میں ان کی بات کر رہا ہوں. مارننگ واک تو آپ باقاعدگی سے کر دیتے ہیں, لیکن فجر کی نماز کا آپ کو فکر ہی نہیں. آپ کاروبار میں اپنے وقت پر آ کر اپنی ڈیلنگ تو سٹارٹ کر دیتے ہیں, لیکن ظہر کی آپ کو فکر ہی کوئی نہیں. اس کے بعد جب آپ اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں, جب آپ کے گاہکوں کا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے, تو آپ کو عصر کی بھی فکر کوئی نہیں. اور جب آپ کا کلوزنگ کا وقت آ جاتا ہے, آپ اپنے کاروبار کی کلوزنگ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو مغرب کی فکر کوئی نہیں. پھر آپ کو رات کے کھانے کی فکر پڑ جاتی ہے, اپنی فیملی کو دیکھنے کی فکر پڑ جاتی ہے, اپنے بچوں کو ٹائم دینے کا فکر پڑ جاتی ہے, اپنی بیوی کو ٹائم دینے کی فکر پڑ جاتی ہے. اس وقت آپ کی عشاء بھی اس کی نظر ہو جاتی ہے میرے بھائیوں.
سب سے پہلے نماز. دین آپ کو نہ کاروبار سے روکتا ہے, دین آپ کو اپنے میاں بیوی سے ملنے سے, ان کو ٹائم دینے سے نہیں روکتا. آپ پہلے نماز پڑھیں. کتنا ٹائم لگ جاتا ہے 5 نمازوں میں؟ اگر آپ 15 20 منٹ بھی ایک نماز میں دیں, 1 سے 1.5 گھنٹہ, 24 گھنٹوں میں سے 1 سے 1.5 گھنٹہ آپ اللہ کو نہیں دے سکتے, جس نے آپ کو سب کچھ دیا, آپ کے گناہوں کے باوجود آپ کے لباس دیا, کھانا پینا دیا, سب رشتے دیے, سارا کاروبار دیا. کیا آپ 24 گھنٹوں میں سے ان کے لیے 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ پھر جب آپ دیکھیں, میری بات سنیں, جب آپ اپنے گھر والوں کو, اپنے ملازمین کو جب آپ حکم دیں گے نا, پھر وہ ایک نیکی کا ماحول بن جائے گا. پھر نیکی جیسے خوشبو پھیلتی ہے پودوں سے, وہ خوشبو پھر دوسروں تک پہنچے گی. پھر ایک ملازم جو نماز پڑھ رہا ہے, دوسرے ملازمین اس ملازم کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. اگر آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں, ملازمین آپ کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. آپ سچ بول رہے ہیں, ملازمین آپ کو دیکھ کر سچ بولنا شروع کر دیں گے. آپ خود حلال کما رہے ہیں, آپ کو ملازمین دیکھ کے حلال کمانا شروع کر دیں گے. آپ بے حیائی سے بچ رہے ہیں, آپ کے گھر والے اور آپ کے ملازمین آپ کو دیکھ کر بے حیائی سے بچنا شروع کر دیں گے. آپ بے شرمی سے بچ رہے ہیں, آپ کے گھر والے اور آپ کے ملازمین دیکھ کر بے شرمی سے بچنا چھوڑ دیں گے. آپ فحاشی والے عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ کے گھر والے, آپ کے ملازمین جو آپ کے ماتحت ہیں, وہ آپ کو دیکھ کر فحاشی والے کام کرنا چھوڑ دیں گے, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے. آپ اپنی مثال بنا کر تو دیکھیں. لیکن اگر آپ خود حرام کھانے والے ہوں گے, اگر آپ خود نمازوں کو چھوڑنے والے ہوں گے, آپ خود جھوٹ بولنے والے ہوں گے, لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والے ہوں گے, آپ خود سود کھانے والے ہوں گے, آپ خود حرام چیزوں کو کھانے والے ہوں گے, آپ خود بے حیائی, بے شرمی, بے فحاشی والی چیزوں کو دیکھنے والے ہوں گے, پھر آپ کے جو ماتحت لوگ ہوں گے, چاہے وہ اولاد ہو, چاہے وہ گھر والے ہوں, چاہے ملازمین ہوں, وہ بھی آپ کو دیکھ کر بھی غلط طرف جائیں گے. میرے بھائیوں, اس لیے اپنے آپ کو مثال بنائیں, آپ نیکی کا حکم دیں, برائی سے روکیں. پھر دیکھیں آپ کی زندگیاں کیسے بدلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے, بچا لو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی, اب جہنم کی آگ سے بچا لو. میرے بھائیو, جہنم کی آگ بڑی بڑی گرم ہے. میرے بھائیو, جہنم کی جو آگ ہے نا, وہ بہت ہی گرم ہے. دنیا کی آگ تو کچھ بھی نہیں ہے. آج دنیا کی آگ میں ہمیں ہلکا سا کوئی ابلے ہوئے پانی کی چھینٹ پڑ جائے, ہمارا ماس چھل جاتا ہے. میرے بھائیو, یہ دنیا کی آگ سے بہت بڑھ کر جہنم کی آگ. آپ کا سارا, جب جہنم میں چلے جائیں گے, ان کے جب آپ دیکھیں گے وہاں پر جب آگ ان کے ماس کو چھیل دے گی, ماس کو ساڑ دے گی, گلا سارا کر دے گی, تو وہ دوبارہ نیا ماس آ جائے گا. پھر اس کو وہ جلا دے گی, پھر نیا ماس آ جائے گا, پھر وہ اس کو جلا دے گی. یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا. جہنمی جہنم میں اتنا زیادہ چیخیں مارے گا, اس کو جب پیاس لگے گی وہ جنتیوں سے پانی کا گھونٹ مانگے گا, اس کو دینے سے انکار کر دیا جائے گا. اس کے زخموں سے جو پیپ نکل رہی ہوگی, جو زخموں سے خون نکل رہا ہوگا, وہ اس کو پلایا جائے گا. کانٹے دار جھاڑیاں اس کی خوراک ہوں گی. وہ وہاں پر ترلے کرے گا, وہاں پر منتیں کرے گا, مجھے موت آ جائے, مجھے موت آ جائے. جہنم کی آگ کو دیکھو, جہنم کی آگ کو دیکھو. وہاں پر لوگ کہیں گے کہ مجھے موت آ جائے, لیکن موت بھی وہاں پر نہیں آئے گی, کیونکہ جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اور جو جنت والے ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. میرے بھائیوں, وہاں پر موت آنی نہیں ہے. نہ جنتیوں کو موت آئے گی, نہ جہنمیوں کو موت آئے گی. جہنم کی آگ بہت بڑی خطرناک ہوگی. میرے بھائیوں, وہ تو بڑی دور سے جہنم کی آگ کا جو شعلہ ہے وہ آپ کو محسوس ہو رہے ہوں گے. جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے, جگہ جگہ پر کہتا ہے, جہنم کی آگ کے بارے میں بتاتا ہے کہ جہنم کی آگ ایسے ہوگی, جہنم کی آگ ایسے ہوگی. اور تم کیا جانو جہنم کی آگ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے آگ کے بارے میں بتایا, اپنے خاندان کو بچا لو, اپنے آپ کو بچا لو, بچ جاؤ, جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات میں جہنم کی آگ کے بارے میں مختلف انداز میں بتایا ہے. تو میرے بھائیوں, اپنے آپ کو بھی, مجھے بھی, آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیں. ہم اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیں. جو ہمارے ماتحت ہیں, ہم ان کو بھی نیکی کا حکم دے کر جہنم کی آگ سے بچا لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے, اور جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب اور بغیر سزاؤں کے ہمیں وہ نصیب فرما دے, اور ہم سب کا آگے جنت الفردوس میں ملاب کرا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.